सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ आपके इलाके में ख़ास तौर से कि अब वक्त बदल रहा है, अब प्रोग्रामों का तरीक़ा बदलिए। वो दिन अब ख़त्म हो गए कि लोगों के पास सवारियाँ नहीं थी, औरतें परेशान रहती थीं, रात में कहाँ जाएंगी, सवारी नहीं है, फजर तक रोकना लोगों को मजबूरी थी। अब वो सब मजबूरियाँ नहीं है लोगों के पास। अब ज़्यादातर लोग अपनी सवारी से आते हैं और ये रात भर का प्रोग्राम ये शरई एतबार से भी मुनासिब नहीं है मेरे भाई। फजर तक प्रोग्राम चलता है, कितने लोग हैं फ़ौरन निकल जाते हैं। रात भर आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनिए और उसके बाद आप फजर की नमाज तक न पढ़ें, बहुत बदनसीबी की बात है। और फिर रात भर आप इतनी तकरीरें सुन करके वो बातें आप अपने दिमाग में कैच कैसे करेंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ज़िम्मेदारों से कि इस पर थोड़ा सा सीरियस होइए। उलमा जो इस इलाके के हैं वो थोड़ी मेहनत करें। आप मुंबई जा कर के देखिए, सारे प्रोग्राम 10 बजे तक ख़त्म, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मजबूरी है, प्रशासन की तरफ से मजबूरी है। 10 बजे के बाद परमिशन ही नहीं है, उनको हर हाल में प्रोग्राम 10 बजे तक ख़त्म करना है। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, 7 बजे 10 बजे तक ख़त्म। ये हिंदुस्तान में सिर्फ 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ साहब मगरिब बाद से लेकर के फजर तक प्रोग्राम चल रहा है। बल्कि कभी कभी तो फजर के बाद भी बेचारा एक कोई रहे ना रहे, एक आदमी खड़ा होकर के नात सुना रहा है, दोहा सुना रहा है, बिरहा सुना रहा है। ये मेरे भाई जुल्म है इंसान के ऊपर। अब मैं आ रहा हूँ, औरतें जा रही हैं, कितनी औरतें निकल रही हैं। अब मुझे बहुत सारी बातें औरतों के मुताल्लिक करनी है। अब जाहिर बात में आदमी रिकॉर्डिंग सुन ले वो अलग बात है, प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट कोई बात सुनना उसकी एक अलग बात होती है। तो थोड़ा थोड़ा सभी आगू आओ, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग और मजलिस का सुकून बरकरार रखिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सब क्या पूरा फाका पड़ा हुआ है? अच्छा, यहाँ बैठने की जगह नहीं। जो लोग उधर पीछे खड़े हैं, इधर जगह है बीच में, वहाँ बैठ जाए। खड़े मत रहिए, बैठ करके आराम से सुनिए। मेरे भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने कुछ खिताब करना चाहता हूँ, बड़ा ही अहम मौजू है और हम में से हर इंसान से उसका संबंध है, रिलेशन है। प्लास्टिक पड़ता है, क्योंकि हम में से हर शख्स, हर इंसान किसी न किसी घर में रहता है। कोई बेटा है, कोई शौहर है, कोई भाई है, कोई बाप है। हम एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं, हम एक घर में रहते हैं। तो आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है उसको हम अरबी में अगर बोलें तो वो है कैफ़ नुस्लिहु बुयूतना। हिंदी में अगर हम कहें हम अपने घरों को कैसे सुधारें। इंग्लिश में बोले हाउ टू रिफॉर्म आवर होम्स। अपने घरों की इस्लाह हम कैसे करें। इसलिए कि जिंदगी में हमारा जो घर है वो बहुत महत्व रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इंसान दुनिया में कहीं चला जाए, आपके इलाके के बहुत सारे लोग पूना में, नागपुर में, आसाम में, दिल्ली में, मुंबई में काम कर रहे हैं, मगर जो सुकून, जो पीस ऑफ माइंड आपको अपने गांव में आकर के मिलेगा वो मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में भी नहीं मिलेगा। इंसान अपने घर में आकर के सुकून पाता है और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों में तुम्हारा सुकून रखा है, तुम्हारा इत्मीनान रखा है, तुम्हारी शांति रखी है। इंसान से
اس کے گھر کو چھین لیا جائے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے گھروں سے نکال دیا جائے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، تو اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں فرمایا وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ، اے نبی اللہ تو وہ ہے جس نے ان یہودیوں کو، ان اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکالا ہے۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، اللہ کا عذاب ان کے اوپر ایسا آیا کہ وہ اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے، اپنے ہی گھروں کو توڑ رہے تھے۔ جب یہودی گھر سے نکل رہے تھے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے تاکہ ہمارے بعد کوئی رہنے کے لائق اس میں نہ بچے، اللہ نے کہا یہ بہت بڑا عذاب تھا ہمارے اوپر کہ اپنے گھروں کو تم خود توڑ رہے تھے۔ تو انسان کی زندگی میں گھر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے، جب ہم گھر بولتے ہیں، گھر کا مطلب کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے جہاں ماربل بچھا ہو وہ گھر ہے، جہاں بہترین عالی شان بلڈنگ بنی ہو وہ گھر ہے، جہاں اے سی لگا ہو وہ گھر ہے۔ نہیں، گھر ایک کچا مٹی کا کچا سا مکان بھی گھر ہو سکتا ہے، ایک معمولی سی جھوپڑی بھی گھر ہو سکتی ہے، لیکن گھر اس کو بولتے ہیں جہاں ماں کا پیار ہو، جہاں باپ کی محبت ہو، جہاں بچوں کی شرارتیں ہوں، جہاں ساس بہو کی تھوڑی بہت نوک جھونک ہو، جہاں بھائی بھائی میں میل محبت بھی ہو، کبھی غصہ بھی ہو، کبھی ناراضگی بھی ہو، جہاں کبھی کڑواہٹیں بھی ہو، کبھی مٹھاس بھی ہو، کبھی نرمی بھی ہو، کبھی گرمی بھی ہو، ان تمام چیزوں کا مکسچر یہ گھر کہلاتا ہے۔ اور آج ہم اسی گھر کی اصلاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم کیوں گھر کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 28ویں پارے کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی اور اپنے گھر کی اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، لکڑی نہیں ہوگی، کوئلہ نہ ہوگا، ڈیزل نہ ہوگا، پیٹرول نہ ہوگا۔ جہنم کی آگ اگر جلے گی تو انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں انسان جیل سے چھوٹ بھی سکتا ہے، دنیا میں جیلر کو رشوتیں بھی دی جا سکتی ہیں، دنیا میں جیل کے ادھیکاریوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے مجرم بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی جو جیل ہوگی، جو جہنم کی آگ ہوگی، اللہ نے فرمایا اس جیل کے جیلر بھی بڑے خطرناک ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اللہ کی جہنم کے جو جیلر ہوں گے، اس کی جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اللہ نے فرمایا وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ بہت سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتیں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی پریم اور محبت کا برتاؤ نہیں کریں گے، وہ تو وہی کریں گے جو اللہ کو حکم دے گا، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ غور کیجیے، صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ ہم تہجد پڑھ لیں، ہم رمضان کے 30 دن تراویح کی نماز پڑھ لیں، آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف بھی کر لیں، حج بیت اللہ بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، ہم روزہ نماز کے پابند بھی ہو جائیں، قرآن کی تلاوت خوب کریں، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
انسان اپنے پریوار سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے، کہیں گھومنے جاتا ہے، کہیں ٹہلنے جاتا ہے، کچھ کھاتا ہے، اپنے پریوار کو بھی شامل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس پریوار کے اوپر تم جان چھڑکتے ہو، جس فیملی کو تم دل کے قریب رکھتے ہو، اس فیملی کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں شوہروں سے پوچھوں گا، اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر میں گیس کے سلنڈر میں آگ لگ گئی ہے، آپ کی بیوی جل رہی ہے، کیا آپ آرام سے اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے میری تقریر سنیں گے؟ نہیں، مولانا صاحب میری بیوی کی جان خطرے میں، آپ دوڑ کر کے جائیں گے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنی بیوی کو بچائیں گے۔ آپ کو پتا چلے آپ کا 12 سال کا بیٹا، آپ کا 15 سال کا بیٹا بائک سے جا رہا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پر پڑا ہوا ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، آپ نے ابھی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن بچے کے سر سے خون بہنے کی بات سن کر کے آپ کو چکر آ جائے گا، آپ لڑکھڑانے لگیں گے، آپ دوڑ کر کے بھاگیں گے، ضرورت پڑی تو آپ خود اپنا خون دے کر کے اپنے بچے کی جان بچائیں گے۔ ماں کو پتا چلے میرے 4 سال کے بچے کی انگلی کسی چیز سے کٹ گئی ہے، اس کی انگلی آگ سے جل گئی ہے، اس کی ذرا سی انگلی آگ سے جل جائے یا کسی چیز سے کٹ جائے، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، ماں اپنے بچے کو فوراً اس کا کوئی دوا علاج کرے گی، اس کو بچائے گی، اس کی تکلیف کو کم کرے گی۔ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب تم دنیا کی آگ میں اپنے پریوار کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انہا فضلت علی النار بتسعۃ وستین، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہے، 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ اتنی گہری ہوگی کہ پتھر کے گرنے کی آواز سنی جناب محمد رسول اللہ نے۔ صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے گرا تھا اور آج جا کر کے وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ ایک پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں، اس گہری اور اس خطرناک جہنم کی آگ سے اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے پریوار کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے آپ پریوار کو؟ کیسے بچائیں گے آپ جہنم کی آگ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں علموہم وادبوہم، اگر اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو ان کو دین سکھاؤ، ان کو اسلام سکھاؤ، ان کو شریعت سکھاؤ۔ ہم نے کیا سکھایا؟ صبح ہو گئی بیٹا گڈ مارننگ نہیں بولا تم نے پاپا کو، شام ہو گئی گڈ ایوننگ نہیں بولا، رات میں بستر پہ جا رہے ہو گڈ نائٹ نہیں بولا، سالگرہ بچے کی پیدائش کی سالگرہ آئی، بچے نے ضد کی پاپا آپ میری کیک نہیں لائے، اب کیک کا تو سب کام ہی کرتے، پھٹ سے برتھ ڈے منا لیا کیک لے آئے۔ ہم تو یہ سکھا رہے ہیں بچوں کو، ہم بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے بچوں کو دین کتنا سکھاتے ہیں میرے بھائیوں، اس پر کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آج حالات یہ ہیں، روزانہ کی میرے پاس نیوز آ رہی ہے، فوٹوز آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، آپ کی قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں، مسلمان باپ کی لڑکیاں، مسلمان قوم کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ جا کر کے زنا کر رہے ہیں۔ ہم افسوس کر کے کیا کریں گے؟ ہم یہی سوچ رہے، اسی پر ہم ماتم منا رہے، صاحب بڑی پلاننگ چل رہی ہے اور بڑا پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے اور ہماری بیٹیوں کو خراب کرنے کے لیے بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے اور نوجوانوں کو آفر کیا جا رہا ہے تم اتنی مسلمان لڑکیوں کو خراب کر دو، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، مکان دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ سوال یہ ہے
کیا ہماری قوم کی بیٹیوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ مکڑی کا جالا ہو گیا جو جس کا جی چاہتا ہے محبت میں پھنسا کر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہاں تک میں نے خبریں دیکھی، مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلم نے اس سے عشق اور محبت کا چال چلی اس کے ساتھ زنا کیا، اور اتنا ہی نہیں، زنا کے دوران اس لڑکی کے منہ سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائیں، رسول اللہ کو گالیاں دلوائیں، اس کا ویڈیو بنایا ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ زنا کرتی ہیں، وہ ویڈیو بناتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، پھر اس کا دھرم پریورتن کرواتے ہیں، اس کے بعد وہ اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتی ہے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ دیا، 1 سال اس کے ساتھ رہی، 6 مہینے اس کے ساتھ رہی، من بھر گیا، دوسرے کو بیچ دیا اس نے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں اس کے ساتھ اس نے شادی کی، اس کا دھرم پریورتن کروایا، اسلام سے نکالا، اس کو لے کر کے گیا، 1 سال رکھا، 1.5 سال رکھا، اس کے بعد گلا کاٹ کے مار ڈالا۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، ہماری قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلوا دی، گریجویشن تو کروا دیا، انٹر تو کروا دیا، موبائل تو اس کو آپ نے تھما دیا، انسٹاگرام چلانا آپ نے سکھا دیا، واٹس ایپ چلانا آپ نے سکھا دیا، مگر آپ نے اپنی بیٹی کو ایمان کی اہمیت نہ سکھائی، آپ نے اپنی بیٹی کو اسلام کا مقام نہ بتایا، آپ نے اپنی بیٹی کو توحید کے بارے میں نہ بتایا، آپ نے اپنی بچیوں کو، آپ نے اپنی بیٹیوں کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آج کتنے گاؤں ہیں جھارکھنڈ کے اندر، کتنے گاؤں ہیں جھارکھنڈ کے اندر جہاں عید کی نماز میں، اہل حدیثوں کے یہاں عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ عبدالغفار صاحب کی باتیں آپ کو کڑوی لگ سکتی ہیں، آپ علی مرتضیٰ فیضی صاحب سے جا کر کے پوچھ لیجئے، جائیے آپ عبدالرحمن فیضی صاحب سے جا کر کے پوچھ لیجئے، آپ کے علاقے کے بہت بڑے عالم دین مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب جو اس وقت بہت بیمار ہیں، ان کے حق میں دعا کیجئے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ آپ ان علماء سے، ان مفتیوں سے سوال کیجئے، مولانا عید کی نماز میں عورتوں کو لے جانا کیسا ہے؟ جواب ملے گا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، اتنی تاکید ہے۔ نبی نے فرمایا اگر عورت پیریڈ میں ہے تب بھی عیدگاہ جائے۔ مسجد میں تو نہیں لے کے آتے نا پیریڈ میں، حرام ہے اکثر علماء کے نزدیک، لیکن عیدگاہ میں جائے گی، نماز سے الگ رہے گی، لیکن سال میں ایک بار امام جو دعا کر رہا ہے ساری امت کے لیے اس دعا میں شامل ہوگی وہ عورت۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی ایک عورت کے پاس چادر نہیں ہے کیا کرے گی؟ آپ نے فرمایا اپنی پڑوسی سے چادر لے لے، اپنی سہیلی سے چادر لے لے، لیکن عیدگاہ میں ضرور جائے۔ او لوگو تم کس چیز کے اہل حدیث ہو؟ تم کس چیز کے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہو؟ اگر تمہاری عیدگاہ کی نماز میں تم نے عورتوں کے لیے انتظام نہیں کیا، آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز کی اتنی بڑی خوشی سے محروم رکھا، تو کس بات کے اہل حدیث ہیں؟ اگر یہ انتظام آپ نہیں کر سکتے تو ایسے اہل حدیثوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے بنارس سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے بارہ، غازی پور کے اندر ایک گاؤں ہے بارہ، بہت پڑھا لکھا گاؤں ہے، زیادہ تر لوگ وہاں سرکاری جاب میں ہیں، پولیس میں ہیں، آرمی میں ہیں۔ رمضان کے پہلے ایک میرا پروگرام ہوا، مجھے لوگوں نے کہا مولوی صاحب تھوڑا سا اس پر بھی بول دیجئے کہ ہمارے یہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، بہت بڑی عیدگاہ ہے لیکن عورتوں کے لیے انتظام لوگ نہیں کرتے۔ میں نے 1 گھنٹہ تقریر کی، 1 گھنٹہ تقریر میں آدھا گھنٹہ میں اسی ٹاپک پر بولا کہ آپ عورتوں کو عیدگاہ لے کے کیوں نہیں جاتے۔ جوش پیدا ہو گیا نوجوانوں میں، تقریر ختم کر کے اترا، نوجوانوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بہت اچھا بولا، اب ہم محنت کریں گے، انشاءاللہ اس بار عید کی نماز ہمارے یہاں عورتیں بھی پڑھیں گی۔ رمضان میں ساؤتھ میں گیا تھا، آندھرا پردیش میں تھا، میرے پاس کال آیا مولوی صاحب ہمارے یہاں کمیٹی کے لوگ تیار ہو گئے ہیں، عید کی نماز ہوگی، مگر نوجوانوں نے کنڈیشن رکھ دی عبدالغفار صاحب پڑھائیں گے تب ہم پڑھیں گے۔ میں نے کہا بھائی مجھے میری گردن کیوں پھنسا رہے ہو بھائی، مجھے بھائی بہنوں کے ساتھ پڑھنے دو، ماں باپ کے ساتھ پڑھنے دو۔ نہیں مولوی صاحب آپ پڑھائیں گے تب ہم پڑھیں گے۔ بڑا برا پھنس گیا میں، گھر میں مشورہ کیا، دوستوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا اگر آپ کے جانے سے، ایک زمانے سے وہاں عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی، اگر آپ کے جانے سے پڑھ لیتی ہیں، جب تک پڑھتی رہیں گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ چلے جائیے۔ میں تیار ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں آؤں گا۔
ایک ہفتے کے بعد میسج آیا, مولوی صاحب ہمارے یہاں کے بوڑھے لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, جو کام کبھی نہیں ہوتا آیا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے اپنے کام. میرے بزرگوں, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ کہیں کہیں آپ کی وجہ سے بھی معاملہ خراب ہوتا ہے. کہیں کہیں نوجوان جب صحیح راستے پر چلتا ہے تو یہ بزرگ بجائے اس کے حوصلہ افزائی کرنے کے اس کے راستے کا روڑا بن جاتے ہیں, اور یہ بزرگ کہتے ہیں صاحب یہ کام ہمارے زمانے میں کبھی نہیں ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے تو وہ غلط تھا. دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کام قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں, یہ کام حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں, یہ کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. ہونے دی وہاں عورتوں کی نماز. لوگوں نے معذرت کر لی, نوجوانوں نے کہا کہ ہم بوڑھوں سے بزرگوں سے ہم پنگا نہیں لے سکتے, ہمارے یہاں کے سارے بزرگ اڑ گئے کہ نہیں صاحب ہم ہونے نہیں دیں گے. کتنی آپ کے اہل حدیثوں کی بستیاں ہیں, عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں. ایسا بھی نہیں کہ صاحب بڑے غریب لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, کروڑ پتی لوگ ہیں, ہر دوسرے گھر میں 4 ویلر موجود ہے, مگر عیدگاہ میں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے. نہیں ہو رہا ہے, نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ آج تو بیچارے ان مولویوں کی زبان بھی چلنے لگی ہے جو کل تک فتویٰ دیتے تھے. آپ کے بہار کا ایک مولوی, اس نے آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہابیو اہل حدیثو تم بار بار کہتے ہو کہ عورتوں کو مسجد میں بھیجو, تم اپنی عورتوں کو ہماری مسجد میں بھیجو, ہم 9 مہینے بعد تم کو رزلٹ دکھا دیں گے. اتنی بے حیائی اور اتنی گندی زبان ایک مولوی نے استعمال کی تھی. آج ان مولویوں کی زبان بھی چلنے لگی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان آنے لگا ہے کہ اگر پردے کا انتظام ہے تو مسجد میں عورتوں کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے, کیونکہ اب زمین کھسک رہی ہے نیچے سے. اب احساس ہو رہا ہے کہ اگر عورتیں مارکیٹ جا سکتی ہیں, شاپنگ مال جا سکتی ہیں, گھومنے پھرنے جا سکتی ہیں, تو پھر وہ مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ جمعہ کی نماز میں آدھا گھنٹے کی تقریر مولوی صاحب محنت سے تیار کر کے آتے ہیں, کیا اس آدھا گھنٹے کی تقریر کو مردوں کو ہی سننے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ کار چلاتے ہوئے بھی تقریر سن لیتے ہیں. آپ تو دکان پہ بیٹھے ہیں, کان میں ایئر فون لگایا ہے, آپ نے سن لیا. عورتیں بیچاری تو گھر میں بیٹھ کے سیریل دیکھ رہی ہیں, ٹی وی دیکھ رہی ہیں, فلمیں دیکھ رہی ہیں. اگر ان کو دین کی باتیں سننے کا اگر موقع مل رہا ہے میرے بھائیوں, تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے محروم کریں. اپنی مسجدوں پر عورتوں کا ارینجمنٹ کراؤ. کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں عورتوں کا انتظام نہ ہو. کوئی عیدگاہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں عید اور بقرعید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہ ہو. اگر بچانا ہے اپنی قوم کو لو ٹریپ سے, اگر بچانا ہے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اختلاف کے فتنے سے, تو اپنی قوم کی بیٹیوں کو اسلام بتاؤ, اسلام سکھاؤ. اور کیسا اسلام سکھاؤ؟ ہمارے یہاں لڑکیوں کی تعلیم, دینی تعلیم کے نام پر کیا ہوتا ہے, مولوی صاحب کو بلا لیا, قرآن پڑھا دیا, ہو گیا. رٹو طوطے کی طرح اس نے قرآن پڑھ لیا. قرآن کا مطلب کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ لیا. دینی تعلیم سکھاؤ. کم سے کم اتنی تعلیم اپنی بیٹیوں کو دے دو, وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ لیں, وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو سمجھ لیں, وہ نماز کا طریقہ سمجھ لیں, وہ وضو کا طریقہ سمجھ لیں, وہ غسل کا طریقہ سمجھ لیں, وہ توحید کی اہمیت سمجھ لیں, وہ شرک کی خطرناکی سمجھ لیں. ان کو ایمان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے, وہ کل مرنے کے بعد قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے دیں. اتنا تو سکھا دو اپنی قوم کی بیٹی. میرے پیارے بھائیوں, آج خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں. ہماری قوم کی بیٹیاں آج غیروں کے ہاتھوں کھیل رہی ہیں, آج ان کے ہاتھوں زنا اور بدکاری کی لعنت میں گرفتار ہو رہی ہیں. اے میری قوم کی بیٹیوں, تم تو سمیہ کی وارث ہو, تم تو فاطمہ کی وارث ہو, تم تو مریم کی وارث ہو. تم نے تو تاریخ میں ان عورتوں کے واقعات پڑھے ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا. میری پیاری ماں بہنوں, کیا آپ نے سمیہ کی داستان نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے سمیہ کے بارے میں نہیں پڑھا؟ سمیہ کو ابو جہل نے باندھ دیا, سامنے جوان بیٹے کو باندھ دیا, سامنے شوہر کو باندھ دیا, اور سمیہ سے کہا اے سمیہ اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا, اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا, اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے, تجھے برہنہ کر دیں گے, تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے. ہائے ہائے, ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہے
یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، ایک ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ مگر اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے سمیہ تیری استقامت کا کیا کہنا؟ سمیہ نے اپنے بدن کے کپڑے اتروانا تو گوارا کر لیا، مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ پھر ابو جہل نے دھمکی دی، اے سمیہ اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے، تیرے شوہر کے سامنے، تیری شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے تجھے ہلاک کر دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ سمیہ نے اس بے رحمی اور اس ظالمانہ طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مگر اسلام سے کوئی کمپرومائز کرنا گوارا نہ کیا۔ ہم اس قوم کی وراثت ہے ہمارے پاس، اور آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے، عشق اور پیار کے نام پر تمہیں کہیں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتانا پڑ رہا ہے۔ کیا اسلام کوئی اتنی سستی چیز ہے اس کو کوئی پیار محبت عشق لب کے نام پر ہم سے چھوڑوا دے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ کے گھر میں کوئی دولت ہو یا نہ ہو، آپ کا مکان عالیشان ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو، کل اللہ کی بارگاہ میں، کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لے کے آیا ہے، اگر آپ نے کہہ دیا ہائے اللہ میں توحید کی دولت لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان کی دولت لے کر کے آیا ہوں، یہ دولت کل آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، اور آپ کروڑ پتی تھے، آپ ارب پتی تھے، آپ پاکڑ کے سب سے بڑے دولت مند تھے، کل اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی آپ لے کے آ جائیں، اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کل اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا لا کر کے بھی وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچاؤ میرے بھائی، ہم تو اتنے بے غیرت ہو گئے، صرف سود ہی نہیں کھا رہے، عورتوں کے ذریعے سود کھا رہے، بڑے شوق سے آج گاؤں گاؤں میں گروپ لون لیا جا رہا ہے، بینک کا مینیجر آتا ہے، بینک کا کرمچاری آتا ہے، مرد کھڑا ہے، مرد سے بات نہیں کرتا، اندر سے مہیلا آتی ہے، اندر سے عورت آتی ہے، ماں آتی ہے، بیٹی آتی ہے، بہو آتی ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ لیتا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ دیتا ہے۔ وہ لوگوں ہم سود خور ہو گئے، ہم حرام خور ہو گئے، اور ہم ساتھ میں دیوس بھی ہو گئے، ہم بے غیرت بھی ہو گئے، ہم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سود کھایا، ہم نے اپنی بہوؤں کے ذریعے سود کھایا، ہم نے اپنی بیویوں کے ذریعے سود کھایا۔ وہ لوگوں ایک تو سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ وہ لوگوں اگر تم نے سود کھانا نہ چھوڑا، اگر تم نے بیاج کھانا نہ چھوڑا، تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا سود کھانا، بیاج کھانا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، یہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ مولوی صاحب بڑی مجبوری میں ہم سود پر قرضہ لیتے ہیں، کس بات کی مجبوری ہے؟ مر رہے تھے تم بغیر سود کھائے، مر رہے تھے تم، اپنی سہولتوں کو تم مجبوری کا نام دیتے ہو۔ مجبور تھے ہم، تم کوئی مجبور نہیں تھے۔ سود کھانا کسی کی مجبوری نہیں ہے، مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، سامنے سور کا گوشت پڑا ہے، قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جان جا رہی ہے، اگر وہ سور کا گوشت نہیں کھایا تو نہیں بچ سکتے، وہ مردار نہیں کھایا تو نہیں بچ سکتے۔ اسلام کہتا ہے اتنا کھا لو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے۔ سود کھانا کوئی مجبوری نہیں، ہم نے مجبوری بنایا ہے میرے بھائی۔ اور یاد رکھو جب ایک مرتبہ آپ کے گھر میں سود کی لعنت آ گئی، پھر اس کی منحوسیت آپ کے گھر میں ایسی محسوس ہوگی، نہ گھر میں چین ہوگا نہ سکون ہوگا۔ کبھی ماں کی طبیعت خراب، کبھی بہو کی طبیعت خراب، کبھی بیٹے کی طبیعت خراب، کبھی گھر میں نفرت، کبھی گھر میں عداوت، کبھی گھر میں جھگڑا، کبھی گھر میں برکت کی کمی۔ ایک سود اور بیاج اپنے ساتھ ہزار قسم کی خرابیاں لاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ ایک تو ہم سود کھا رہے ہیں، اوپر سے عورتوں کے ذریعے۔ مجھے کہنے دیجئے آپ کے گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، چلو اچھی بات ہے،
जलसा शादी से भी बड़ा मौका होता है। दामाद के ससुराल के अगर गांव में जलसा है, दामाद अपनी पूरी फैमिली के साथ ससुराल पहुंचता है, मेहमान नवाजी उसकी होती है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो ठीक है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 20-20 साल की लड़कियां, 25-25 साल की जवान लड़कियां बेहतरीन मेकअप करके, सज करके, समर करके, खूबसूरत रंगीन चूड़ियां लगा करके और ज्वेलरी पहन करके, ईयररिंग पहन करके और लिपस्टिक लगा करके और दुनिया भर के मेकअप के आइटम पोत करके वो बेपर्दा जलसे में चली आ रही हैं। माफ कीजिए मेरे भाई, इसी को शरीयत में बेहयाई कहा गया है, इसी को शरीयत में बेहयाई कहा गया है। और अगर शौहर की इसके सामने उसकी बीवी बेपर्दा होकर के निकलती है, अगर बाप के सामने उसकी बेटी बेपर्दा होकर के निकलती है, अगर भाई के सामने उसकी बहन बेपर्दा होकर के निकलती है, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो याद रखो वो बाप बेगैरत है, वो भाई बेगैरत है, वो शौहर बेगैरत है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको पाक और साफ भी नहीं करेगा। कौन से 3 लोग? आपने फरमाया अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों का तरीका अपनाने वाली औरत, वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िरु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके परिवार में बेहयाई का काम हो, बदकारी का काम हो और उसको कोई फर्क न पड़े। ये बेगैरती है, ये दयूसियत है कि आपके घर में ग्रुप लोन लिया जा रहा है और आपके घर की औरतें बैंक के मैनेजर से और बैंक के कर्मचारी से बातें कर रही हैं। इस्लाम तो यहां तक तालीम देता है, आपके घर की औरत पाकुड़ मार्केट में जाती है, आपके घर की औरत हिरनपुर की मार्केट में जाती है, चूड़ी की दुकान पर पहुंची, ज्वेलरी की दुकान पर पहुंची, अब दुकानदार से बात करना है, कुरान कहता है फला तफ़ज़ाना बिलक़ौलि फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ मुसलमान औरत, जब तू किसी अजनबी मर्द से बात करे, जब तू किसी पराये मर्द से बात करे, तो तेरे अंदाज में बेलचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरे अंदाज में कड़कपन होना चाहिए, तेरा अंदाज कठोर होना चाहिए। फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, कहीं ऐसा ना हो दुकानदार के दिल में आपके बारे में गलत ख्याल पैदा हो जाए। कभी कभी एक रॉन्ग नंबर पर कोई कॉल जाती है और वो रॉन्ग नंबर की कॉल से जब एक औरत प्यार और मोहब्बत से बात करती है तो वो ज़िनाकारी और बदकारी पर जाकर के खत्म होती है। एक औरत का किसी पराये मर्द से मिठास के साथ बात करना ये भी कभी कभी बहुत बड़े खतरे का सबब बन जाता है। इसलिए इस्लाम ने ये तालीम दी कि खबरदार किसी गैर मर्द के साथ लचक के साथ बात। शौहर के साथ कभी इतनी मोहब्बत से बात नहीं, शौहर से हमेशा डांट के बात की, क्या जी तेल नहीं लाए, आटा नहीं लाए, हमेशा गुस्से में बात किया। और दुकान पर जाकर के बेचारी इतनी मीठी आवाज में बोल रही जैसे सारा शहर उसकी जुबान में उतर आ जाए। ये गलत है मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो हक आपके शौहर का है वो हक आप दूसरों को दे रही हैं। शादी में जाना है सजती है, कहीं घूमने फिरने जाना है संवरती है, जलसे में जाना है दुनिया भर का मेकअप करती है, और शौहर जब घर में आता है तो इसे सांप सूंघ जाता है। यही पुराना कपड़ा पहन करके, यही पसीने की बदबू, यही सालन की महक, यही पसीने की महक, शौहर बेचारा करीब भी आते हुए डरता है कि इसके अंदर से तो किचन की महक आ रही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे बेहतरीन औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। जमाने को नहीं खुश करना है, शौहर को खुश करना है। और मसला याद रखो, ये जो टाइट लेगिंग हमारे यहाँ पहनी जाती है, याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, टाइट लेगिंग पहनना जिससे आपके जिस्म का बिल्कुल पैर की का पूरा शेप नजर आ रही है और पीछे से औरत की पूरी कमर नजर आ रही है, ऐसी लेगिंग पहनना औरत के लिए जायज नहीं है। आपका पायजामा ढीला होना चाहिए। लेकिन हाँ, शौहर के लिए औरत बंद कमरे में कुछ भी पहन सकती है, शौहर और बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं।
شریعت یہ کہتی ہے بیوی اپنے شوہر کو جس طریقے سے بھی رجا سکتی ہے، آکرشت کر سکتی ہے، اٹریکٹ کر سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے۔ خوشبو لگا کر کے باہر نکلے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بدچلن ہے، شوہر کے لیے خوشبو لگائے گی ثواب ملے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو اس پر مرد کو ثواب ملے گا۔ یاد رکھو، آپ مدرسے میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات ہے، مسجدوں میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر میں بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا أَجْرًا عِندَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے جو تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَضَعُهَا فِي امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں تم جو لقمہ ڈالو گے اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ تو بیوی بچوں کا خیال رکھو، وہ بھی ان کا حق ہے، اور بیوی کو یہ چاہیے کہ شوہر کو خوش کرے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ شوہر کوئی بات کہے تو مانے۔ اور تیسری نشانی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ میں لگ گیا، اب شاپنگ پر شاپنگ کر رہے ہیں۔ شوہر کا پرس ہاتھ میں لگے، اب پیسہ جتنا من چل رہا ہے نکال، نہیں۔ ہاں، اگر شوہر بیوی کی بچوں کی ضرورت کا بھی پیسہ نہ دے تو اس کے پرس میں سے آپ پیسہ اپنی ضرورت بھر نکال سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مرشد بھائی اور بڑھتا اللہ والے دوبارہ بلائیں گے کہ نہیں مولوی صاحب آپ ہماری عورتوں کو چوری کرنا سکھا کے جا رہے ہیں، لیکن چوری کر سکتی ہے اگر شوہر کنجوس ہے۔ اگر شوہر کنجوس ہے، بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے، بچوں کا حق نہیں دے رہا ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر ابو سفیان بڑے بخیل ہیں، کنجوس ہیں، مجھے اور میرے بچوں کے خرچ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، اگر ان کو بتائے بغیر میں ان کا کچھ پیسہ لے لوں تو کیا میں لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت بھر لے سکتی ہو، ضرورت بھر، اپنے حق بھر بیوی شوہر کے مال میں سے پیسہ لے سکتی ہے، مگر یہ اتنا لیتی ہے کہ جب نوٹ بندی ہوئی تب راز کھلا۔ نوٹ بندی میں ایسے گڑے خزانے نکلے صاحب، 1-1 لاکھ روپیہ بیویوں نے چھپا کر کے نکالا، شوہر بیچارہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، اتنا پیسہ تو رکھی تھی۔ شوہر بیچارہ قرضہ لے رہا ہے اور بیوی نے 1-1 لاکھ روپیہ جٹا کر کے رکھا ہے۔ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے، عورتیں تھوڑا سیونگ کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو پیسہ بچانے کا بھی تھوڑا شوق ہوتا ہے، کچھ کو بچانے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو اڑانے کا شوق ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ تو یہ حالات ہے میرے بھائی، بے غیرتی اور دیوسیت آج ہمارے سماج میں آ رہی ہے۔ تو ہم گھر کی اصلاح کریں، گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری کام ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان سے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان سے پوچھا جائے گا تیرے گھر والے کیا کرتے تھے، تیرا بیٹا رات میں 2-2 بجے تک کس سے باتیں کرتا تھا، تیری بیٹی کالج کے نام پر 3-3 گھنٹے گھر سے غائب رہتی تھی، تو نے پوچھا کیوں نہیں، تو نے نظر کیوں نہیں رکھی۔ ماں سے پوچھا جائے گا تیری جوان بیٹی کے پاس تو نے موبائل دلایا نہیں، موبائل آ گیا، تو نے پرس دلایا نہیں، پرس آ گیا، تو نے ریچارج کرایا نہیں، ریچارج ہو گیا، کہاں سے آیا، تو نے اپنی بیوی بیٹی سے سوال کیوں نہ کیا۔ ماں سے پوچھا جائے گا بچیوں کے بارے میں، باپ سے پوچھا جائے گا بیٹوں کے بارے میں، انسان سے پوچھا جائے گا پوری فیملی کے بارے میں۔ آپ کی تہجد آپ کو اس سوال سے نہیں بچا پائے گی۔ ہمارا اعتکاف، ہماری تراویح، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ ہمیں اس سوال سے نہیں بچا پائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تجھے ہم نے اولاد جیسی نعمت دی تھی۔ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے آپ کے کندھوں پر۔ اللہ پوچھے گا کہ تو تہجد پڑھ رہا تھا اور تیرا بیٹا رات میں رنگرلیاں منا رہا تھا، تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا اور تیری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تو نے اپنے گھر والوں کی کیسی اصلاح کی، تو نے کیسی تربیت کی، اللہ سوال کرے گا۔
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اس نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا. آج تو لڑائی ہوتی ہے, ہم کو ناظم کیوں نہیں بنایا, ہم کو مسجد کا متولی کیوں نہیں بنایا, مدرسے کا سیکریٹری ہم کو کیوں نہیں بنایا. اتنا شوق کیوں ہے بھائی؟ اچھا یہ بھی کہتے ہیں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. متولی صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, لیکن دوسرے کو متولی بنا تو متولی صاحب کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب تمہیں لالچ نہیں تو تمہارا دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ یہ عہدے, یہ کرسیاں, یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی. اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نبی کتنی سخت بات بول رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا الا حرم اللہ علیہ الجنہ, اس انسان پر جنت حرام ہو جائے گی. اگر ایک مدرسے کا سیکریٹری مدرسے کی رقم کھا رہا ہے, بے ایمانی کر رہا ہے, ایک مسجد کا متولی مسجد کے چندے میں خرد بٹ کر رہا ہے, ایک علاقے کا ذمہ دار اگر اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے, نبی کے الفاظ ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. اگر اتنا خطرناک سودا ہے تو جو انسان صاف ستھرا ہوگا وہ تو کہے گا بھیا مجھے نہیں چاہیے, تم یہ کرسی اپنے پاس رکھو, یہ عہدہ اپنے پاس رکھو, مجھے اتنی خطرناک ذمہ داری نہیں چاہیے. اور جو اس کے لیے تڑپے گا, آج دیکھ لیجیے آپ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں کمیٹی کا اختلاف نہیں, کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں دو ناظم نہ ہو, دو سیکریٹری نہ ہو اور آپس میں دو کمیٹیاں نہ ہو. ہر جگہ جھگڑے ہیں. میرے بھائیوں یہ عہدے بہت بڑی ذمہ داری ہیں, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ذمہ داری کے ساتھ آپ نے خیانت کی ہے جنت آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی. تو گھر کی اصلاح کرو, اور اس لیے بھی گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ گھر ہماری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت اگر سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہو, اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو. پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کی عزت اگر کہیں سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ. تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو جنت مل جائے گی, اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے جنت ہے. لمن ملک لسانہ, سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو کنٹرول کر لے, ووسعہ بیتہ, اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. کیا مطلب گھر کافی ہو جائے؟ مطلب یہ ہے کہ مکان اس کا چاہے چھوٹا ہو لیکن وہ لالچ نہ کرے, وہ حرام کی طرف نہ جائے, اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے اس حدیث کا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے, جب بہت طریقے کے باہر بے حیائی کا فتنہ ہے, زناکاری کا فتنہ ہے, حرام فتنہ ہے, تو وہ انسان اپنے گھر میں زیادہ ٹائم دے, اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے, تو اس انسان کو جنت ملے گی. اور تیسری چیز وہ بقا علی خطیئتہ, اپنے گناہ کے اوپر روتا ہو, اپنے گناہ کے اوپر آنسو بہاتا ہو اور اللہ سے توبہ کرتا ہو. یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت مل جائے. تو آئیے ہم کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں, گھر کی اصلاح کرنے کے کچھ فارمولے بتا رہے ہیں. آج کی تقریر کا سب سے اہم حصہ ہے, اس کو مس مت کیجیے گا, اس کو دماغ میں کہیں نوٹ کرتے چلیے گا کہ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں, اس کو اگر ہم نے اپنا لیا ہمارے گھروں کا ماحول انشاءاللہ بدلے گا, ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی. میں 10 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا, 10 موٹی موٹی باتیں ہیں, اس کو اپنائیے گا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے. سب سے پہلی چیز, آپ مکان بناتے ہیں, سب سے پہلے مکان کی بنیاد آپ مضبوط بناتے ہیں. اگر بنیاد کمزور ہے, مکان آپ 4-5 منزل کا تان دیجئے لیکن ایک دن وہ مکان گر جائے گا کیونکہ بنیاد کمزور ہے. اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیاد صحیح کیجئے. آپ کے گھر کی بنیاد اللہ کے دین پر ہونی چاہیے, اللہ کے تقوی پر ہونی چاہیے. آپ اپنے گھر کو تقوی کی بنیاد پر چلائیے, دین کی بنیاد پر چلائیے. اللہ فرماتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی ناری جہنم. اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے جس کے مکان کی
इमारत की बुनियाद अल्लाह के तकवा पर है और अल्लाह की खुशनुदी के ऊपर है, और एक दूसरा इंसान है जिसके मकान की बुनियाद जहन्नम की आग के गड्ढे के ऊपर है। बताओ दोनों में से कौन कामयाब होगा? जो जहन्नम की आग की बुनियाद पर अपना मकान बनाएगा उसका मकान जहन्नम की आग में जाएगा। मेरे भाइयों, पहले लॉटरी बंगाल में खेली जाती थी, अभी आपके झारखंड में बड़े जोर शोर से खेली जा रही है। पहले हमारा नौजवान ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेला करता था, और अभी डिजिटल जमाना आ गया है। आईपीएल का मैच आ रहा है, मोबाइल पर माई ड्रीम ऐप डाउनलोड किया, पैसा उसमें लगाया, आज कोलकाता हार जाएगी, आज पंजाब जीत जाएगी, उसने उसमें बोली लगाई और जुआ खेला, सट्टा खेला। क्या आप इस जुए के पैसे से अपने मकान की तामीर करेंगे? आप लॉटरी के पैसे से अपने बच्चों को पालेंगे? हराम कमाई से अपने परिवार को अगर आपने पाला है और अपने घर में आप वो हराम कमाई लाए हैं, तो आपने जहन्नम की आग के गड्ढे के ऊपर अपने घर की बुनियाद रखी। पहले बुनियाद सही कीजिए, पहले बुनियाद सही कीजिए। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूं, जब आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जाएं और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाएं, तो आप एक नए परिवार की बुनियाद रखने जा रही हैं। अब वहां पर भी आप बुनियाद क्या रख रही हैं ये देखिए। आपने जाकर के रिश्ता देखा, लड़की बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बड़तल्ला से उसने आलिमियत की है, बरहेट से उसने आलिमियत की है, दीनदार है, नमाजी है, सब कुछ है। घर में आप आई, लोगों ने पूछा रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा रिश्ता था, मगर लड़की का रंग थोड़ा सा सांवला था। आपने थोड़े से रंग की बुनियाद पर एक दीनदार लड़की को रिजेक्ट कर दिया। आपने उस रिश्ते की बुनियाद दीनदारी पर कहां रखी? दूसरा रिश्ता आपके सामने आया, लड़की का बाप बहुत पैसे वाला, लंबा चौड़ा जहेज मिलने वाला है, लड़की कोई खास दीनदार नहीं है, बेपर्दा घूमा करती है, लेकिन बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अप्सरा जैसी लगती है, हूर के जैसी लगती है। आपने जल्दी से रिश्ता लगा दिया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस रिश्ते की बुनियाद आपने दीन के ऊपर नहीं रखी है, जिस रिश्ते की बुनियाद आपने पैसे पर रखी है, आपने खूबसूरती पर रखी है, आपने दीन को ठुकरा दिया है, जब आप ऐसी लड़की को बहू बना करके लाएंगी तो जाहिर है कल अगर सास बहू में झगड़े होंगे, कल अगर घर में नफरत आएगी, कल अगर घर में बरकत खत्म हो जाएगी। तो बुनियाद जब गलत है तो आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बबूल का पेड़ बोएं और आप आम तोड़ें, ऐसा नहीं हो सकता। बबूल का पेड़ बो करके आप आम नहीं तोड़ सकते। बुनियाद अगर आपने आपने लड़के की शादी और लड़की की शादी शरीयत की बुनियाद पर नहीं की है, आपने खूबसूरती की बुनियाद पर की है, आपने दौलत की बुनियाद पर की है। अभी कल एक साहब मुझसे कहने लगे, आलिम है, मौलाना, आपके इसी झारखंड के रहने वाले, उनकी अभी लड़की की शादी 1 साल पहले हुई थी। मैंने कहा आपने शादी में जहेज दिया था? मैं उनकी बेटी के घर गया था, दावत दी थी उन्होंने, घर गया, मैं देखा बड़ा लंबा चौड़ा जहेज का आइटम रखा हुआ है, मसेरी है और कूलर है और फ्रिज है और क्या क्या है। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैंने 13 लाख रुपए का इंतजाम किया था। मौलवी साहब हैं, अपनी बेटी के जहेज में उन्होंने 13 लाख रुपए खर्च किए थे, जहेज में और शादी में। मैं कहता हूं जो लोग जहेज दे रहे हैं 2 मिनट के लिए, चलो हम ये मान सकते हैं उनकी मजबूरी थी। समाज में एक चीज राइज हो जाती है, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है, मगर जो ले रहे हैं उनकी तो मजबूरी नहीं है ना। अगर आप ये सोच करके अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहे हैं कि मैंने दिया है बेटी को तो मैं लूंगा क्यों नहीं, तो ये बुराई समाज से कैसे खत्म होगी मेरे भाई। और मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जब तुम अपने ससुराल की मसेरी पर सोओगे, अपने ससुर की दी हुई फ्रिज का ठंडा पानी पियोगे और अपने ससुर की दी हुई बाइक से तुम घूमोगे, तो तुम्हारे अंदर खुददारी की आवाज कभी तो निकलेगी नहीं निकलेगी। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, सदा जो आए ला इला तो कहां से आए। जब आपने अपनी खुददारी को और गैरत को बेच दिया, आप जिस बिस्तर पे सोते हैं वो शादी में मिला है, जिस बाइक से चलते हैं वो ससुराल से मिली है, जिस फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं वो ससुराल से मिली है, जिस वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जा रहे हैं वो ससुर ने दिया है। तो आप काहे के गैरतमंद है? आपकी गैरत तो मर चुकी है। आप कभी अपनी बीवी से गुस्से में बात भी नहीं बोल सकते। जहां अपनी ऊंची आवाज में बोला बीवी की चुप रहिए, सब कुछ मेरे बाप का दिया हुआ है। गैरतमंद बनो भाई, खुददार बनो।
میں کہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں 10 نوجوان اگر یہ طے کر لیں کہ میں معمولی سی چارپائی پر لیٹوں گا، جب اللہ طاقت دے گا تب میں مسیری خریدوں گا، میں اپنے سسر کی مسیری کا محتاج نہیں، میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لوں گا، سسرال سے فریج نہیں لوں گا، جب میرے پاس طاقت ہوگی میں فریج لوں گا۔ 10 نوجوان یہ طے کر لیں اور 10 عورتیں یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، تو آپ 10 پریواروں کو ایک بہت بڑی اذیت سے چھٹکارا دلا دیں گے میرے بھائی۔ وہ غریب باپ جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بینک سے لون لے کر کے شادی کرتا ہے، جس کے سینے پر اس کی غریب بیٹی کی جوانی پتھر کی طرح بھاری گزرتی ہے، اس غریب باپ کے سینے سے بہت بڑا پتھر اتر جائے گا۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کہتے ہو اپنے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف زور سے آمین بولنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و حدیث پر چلتا ہو۔ اپنی شادیوں کو بھی اہل حدیث والی شادی بنا دو، اب پھر دیکھو کہ سماج میں کیسے برکت آتی ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، گھر کی بنیاد تقویٰ پر رکھنی ہے۔ دوسرا کام، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر تو آپ نہیں چلاتے، آپ تو نوکری پہ چلے جاتے ہیں، آپ تو کام پہ چلے جاتے ہیں، گھر تو عورتیں چلایا کرتی ہیں، گھر تو گھر والی چلاتی، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، گھر والی کہا جاتا ہے، گھر کی اصل مالک تو عورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر گھر کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی جو گھر والی لانے جا رہے ہیں، اپنی جو بیوی آپ تلاش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ دیندار رشتہ تلاش کیجئے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِينَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ جب عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیندار عورت کو لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار لڑکی لے آؤ، اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہے، اگر اس کی ہائٹ تھوڑی کم بھی ہے، اس کے اندر اتنی خوبصورتی نہیں ہے، اگر وہ دیندار ہوگی آپ کے گھر کو 4 چاند لگا دے گی۔ میرے بھائیوں، ایک نیک گھر والی آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اب نیک گھر والی کیسی ہوتی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کرتی ہے، بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے، پانی چھڑک دیتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے اس کے چہرے پر پانی ڈالتی ہے۔ ایسی عورتیں، ایسے جوڑے جو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، میرے پیارے ساتھیوں، ایسے جوڑے اگر گھروں میں پیدا ہو جائیں تو گھروں کی اصلاح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، تمہیں اگر خزانہ بنانا ہے، تمہیں دولت بنانی ہے، تو 3 چیزوں کو تم دولت بنا لو۔ ایک تو اپنے سینے میں شکر ادا کرنے والا دل پیدا کر لو، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا لو، اور ایسی بیوی لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ ایک بات بولوں، بیوی اگر چاہے تو شوہر کی بری سے بری عادت چھڑوا سکتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا فرعون، بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام صندوق میں تیرتے ہوئے پانی میں صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، صندوق سے بچہ نکالا گیا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی آسیہ کی گود میں آ جاتے ہیں، اور یہ خوبصورت بچہ دیکھ کر کے حضرت آسیہ اپنے شوہر فرعون سے کہتی ہیں عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اے میرے سرتاج اس کو قتل نہ کروائیے، اس کو مرڈر نہ کروائیے، اس بچے کا خون نہ کروائیے، دیکھیے کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے۔ بہت بڑا ظالم تھا فرعون، مگر اس نے بیوی کی بات مان لی، کہا چلو تم کہتی ہو تو کوئی بات نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر بیوی سمجھدار ہو تو فرعون جیسے ظالم سے بھی صحیح بات منوا لیتی ہے۔ اگر
دیندار بیوی آئے گی، آپ کی سگریٹ چھڑوا دے گی، آپ کی بیڑی چھڑوا دے گی، آپ کی گندی عادتیں چھڑوا دے گی۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے بہت بڑی رحمت ہے میرے بھائیو۔ یہ دوسری چیز ہے، آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نیک گھر والی کا انتخاب کیجیے۔ تیسری چیز، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے۔ 24 گھنٹے میں آپ کے گھر میں اللہ کا نام کتنی بار لیا جا رہا ہے، کبھی اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ گھر مردہ ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں نا گھر میں شیطان آ گیا، جن آ گیا، سایہ آ گیا، مصیبت آ گئی۔ کیوں آ گئی بھائی؟ کیونکہ گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ تو یہ تیسرا کام ہے اگر آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا کام، جب آپ گھر میں انٹری کریں، گھر میں داخل ہونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ جب گھر سے ایگزٹ کریں، جب گھر سے باہر نکلیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں۔ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، 2 دعائیں بتا دیتا ہوں، یاد کر لو۔ جب گھر میں انٹری کریں بسم اللہ پڑھ کے انٹری کریں، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتا ہے، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا، اب یہاں ہمارے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اور جب انسان کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا، اب یہاں ڈنر نہیں ملے گا، اب یہاں کھانا نہیں ملے گا۔ آپ نے ایک بسم اللہ پڑھا، شیطان گھر میں رہ نہیں سکتا۔ آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا، آپ کے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو گیٹ آؤٹ کرنا ہے، آل آؤٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوئے، اور نہیں پڑھا آپ نے بسم اللہ، شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بسم اللہ پڑھو۔ گھر سے باہر جب نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ اتنا بڑا یہ جیون بیمہ ہے، اتنا بڑا یہ لائف انشورنس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اور کوئی شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا شیطان کہتا رک جا، دیکھ نہیں رہا اس نے کون سی دعا پڑھی ہے، اس نے ایسی دعا پڑھی ہے، ابھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے قد حفظ قد وقیتا، آج تیری حفاظت کی جائے گی، آج کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے، ذکر ہے، گھر میں داخل ہونے والے، گھر سے نکلنے والے ان اذکار کی آپ پابندی کیجیے۔ پانچویں چیز، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پانچواں کام یہ کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ اپنے گھر میں صدقہ خیرات کا ماحول بنائیے۔ کچھ پیسے ہر مہینے اپنی محترمہ کو دے دیجئے، اپنی اہلیہ کو دے دیجئے۔ کوئی سائل آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس میں سے دے دینا۔ صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالیے۔ اپنے بچوں کے ذریعے آپ پیسہ غریبوں کو دلوائیے، مدرسے میں چندہ اپنے بچوں کے ذریعے دلوائیے، اس سے بھی گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ عید کا موقع تھا یا بقر عید کا موقع تھا، آپ عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے اور آپ نے تقریر کے دوران فرمایا یا معاشر النساء تصدقن فإنی أريتكن أكثر أهل النار، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے تم کو جہنم کی آگ میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک عورت نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی ہمیں آپ نے جہنم کی آگ میں کیوں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو۔ یہ دو چیزوں سے تم بچ جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ مگر زبان پر کنٹرول بہت کم ہوتا ہے اور شوہر کی قدر اور اس کا شکر بہت کم کرتی ہے، تو عورتوں سے صدقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اب عورت کہاں سے صدقہ کرے گی؟ چوری تو نہیں کرے گی، ڈاکہ تو نہیں ڈالے گی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کچھ رقم ہر مہینے دے دیا کریں۔ اور آگے بڑھیے،
اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر سے کچھ چیزوں کو نکال پھینکیے۔ نمبر 1، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو شریعت میں تعویذ کہا گیا ہے۔ ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، اور ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو گھر میں لٹکایا جاتا ہے۔ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے الٹی سیدھی آپ نے گنتیاں لکھ کر کے ٹانگی ہیں، اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے برکت آتی ہے۔ آپ نے قرآن کی آیتیں بھی اگر لکھ کے ٹانگی ہیں، علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن کو لکھ کر کے ٹانگنے سے برکت نہیں آتی۔ قرآن کو لکھ کر کے ٹانگنے سے برکت نہیں آتی، کوئی ثبوت نہیں ہے نبی سے اور صحابہ سے کہ قرآن کو لکھ کر کے ٹانگا جائے۔ قرآن کو پڑھنے سے برکت آتی ہے۔ تو اپنے گھر سے تعویذ آپ نکال دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ دوسری چیز، تصویر نکال دیجئے۔ اب تصویر میں دو طریقے کی تصویر، ایک تو موبائل کی تصویر ہے جو ڈیجیٹل فارم میں ہے۔ چلو ڈیجیٹل فارم میں ہے تو چلو گنجائش ہے کہ آپ نے اپنی یا اپنے بچوں کی تصویر اپنے موبائل میں رکھی ہے، اس پر بھی کچھ علماء اس کو بھی حرام کہتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء نے یعنی اس تصویر کو جائز قرار دیا ہے جو کیمرے سے کھینچی جاتی ہے، کیونکہ وہ عکس ہوتا ہے، وہ تصویر پینٹنگ والی تصویر نہیں ہوتی، گنجائش اس میں بہرحال برقرار ہے۔ تو آپ موبائل کے اندر تصویر رکھیے، اس میں بھی، لیکن موبائل میں بھی آپ غیر محرم کی تصویر رکھیں۔ اب دیور اپنی بھابھی کی تصویر رکھے ہوئے یا بہن کی سہیلیوں کی تصویر آپ کے موبائل میں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ غیر محرم کی تصویر آپ نہیں رکھ سکتے۔ شوہر اپنے موبائل میں اپنی بیوی کی تصویر رکھ سکتا ہے، اس میں بھی احتیاط کریں، اس کو لاک کر کے رکھے کسی غیر۔ بہت سارے لوگ اپنے موبائل کی اسکرین پر وال پیپر پہ بیوی کی تصویر لگاتے ہیں، بالکل غلط ہے، یہ بے غیرتی کی علامت ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھر میں شادی کے ٹائم کی جو فوٹو ہوتی ہے اس کو باقاعدہ فریم کروا کے لگاتے ہیں یادگار کے طور پر۔ وہ یادگار تصویر نہیں ہوتی ہے، یادگار آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کا پیار ہوتا ہے، اور بیوی کے ساتھ آپ جو سلوک کرتے ہیں وہ یادگار ہوتا ہے۔ تو گھر میں فریم کر کے، البم بنا کر کے جو تصویریں رکھی جاتی ہیں غلط ہے، اس کو نکال دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تعویذ کو نکال دینا ہے، تصویر کو نکال دینا۔ تیسری چیز، گانے بجانے کے جتنے آلات، طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، میوزک انسٹرومنٹس جتنے ہیں ان سب کو نکال دینا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی بھی رکھا ہے، آپ نے اپنے گھر میں ساؤنڈ سسٹم رکھا ہے اور اس ساؤنڈ سسٹم پر آپ ناچ گانا سن رہے ہیں، اس کو بھی نکالنا ہوگا۔ جس چیز سے گھر میں شیطان نہیں آتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، میوزک اور سنگیت۔ اپنے گھر سے ان تمام چیزوں کو نکال دیجیے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے گھر سے محرم اور غیر محرم کا جو فرق ہے، اگر آپ کے گھر میں محرم غیر محرم کی تمیز نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ نکال دیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں دیور اور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہو رہا ہے، جیجا اور سالی کے بیچ میں بڑی بے تکلفی ہے، جیجا سالی سے کہتا ہے تو میری آدھی گھر والی ہے، اگر یہ بے حیائی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، اس کو بھی نکال کے پھینک دیجئے، اس کو بھی نکال کے پھینک دیجئے۔ آپ کی بہنوں کو پتا ہو کہ کون میرا محرم ہے اور کون غیر محرم ہے۔ چھوٹی بچیاں 7-8 سال کی ہو جائیں تبھی سے ان کو سکھا دیجئے کہ تجھے غیر مرد سے مصافحہ نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں عید کا موقع آتا ہے، چاچا کے لڑکے آ رہے ہیں اور اپنی کزن سسٹر سے ہاتھ ملا کر کے مصافحہ، عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ خالہ کے لڑکے اور خالہ کی لڑکیاں ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کر کے عید کی مبارکباد دے رہے، غلط ہے۔ کزن سسٹر آپ کی اصلی سسٹر نہیں ہے، آپ کی سگی بہن نہیں ہے۔ خالہ کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، چاچا کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، ماموں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے وہ جب جوان ہو جائے وہ لڑکی تو اس کو چاہیے کہ اپنے خالہ کے لڑکے سے پردہ کرے، اپنے ماموں کے لڑکے سے پردہ کرے، ان کے سامنے آنے سے بچے، اور ان سے ہاتھ ملانا اور ٹچ کرنا تو بہت دور کی بات۔ ہمارے یہاں باقاعدہ واٹس ایپ پر گروپ بن جاتے ہیں، فیملی گروپ، ہوم گروپ، خالہ کے لڑکے لڑکیاں آپس میں بےہودہ مذاق کر رہے ہیں، گندے گندے جوک سنا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے میرے بھائیوں، آپ ایک زناکاری اور بدکاری کا راستہ کھول رہے ہیں۔ محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون محرم ہے کون غیر محرم ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت عائشہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے عائشہ، میں آپ کا رضائی بھائی ہوں،
जिस औरत ने आपको दूध पिलाया था उसी ने मुझे पिलाया था, आप मेरी रज़ाई बहन हैं। हज़रत आयशा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दूंगी जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन नहीं दे देंगे। जब अल्लाह के नबी आए, हज़रत आयशा ने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा वो तुम्हारे रज़ाई भाई हैं, वो तुम्हारे कमरे में आ सकते हैं, तुमसे मिल सकते हैं। तब जाकर के हज़रत आयशा ने परमिशन दी। हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले के नौजवान आ रहे हैं, आज चाची चाची करके, भाभी भाभी करके बात कर रहे हैं, और आपके घर में कोई पर्दे का माहौल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, घर में पर्दे का माहौल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो आप अपने घर में नेक लोगों को दावत दें, नेक लोगों को बुलाएं, तकवा वालों को, इल्म वालों को, उलमा को, सालिहीन को, परहेजगार लोगों को आप अपने घर में दावत दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिना, ऐ परवरदिगार तू मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, और जो भी मोमिन मेरे घर में आए तू उसकी भी बख्शिश फरमा दे। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यअकुल ताअमका इल्ला तक़ी, तेरा खाना सिर्फ मुत्तकी आदमी खाए। अपने दस्तरखान पर मुत्तकी लोगों को दावत दो ताकि घर में बरकत का माहौल बने। इसी तरीके से अगर घर की इस्लाह करना चाहते हो, घर के अंदर नमाज का माहौल बनाओ। रमजान खत्म हुआ है, माफ कीजिएगा नमाज खत्म नहीं हुई है। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर एक बड़ा प्यारा सा वीडियो आया, उसमें रमज़ान के पहले मस्जिद की नमाजियों की तादाद दिखाई गई कि अच्छी खासी मस्जिद में नमाज की तादाद है। फिर रमज़ान शुरू हुआ तो और अच्छी तादाद है। फिर रमज़ान का बीच का जो अशरा था उसमें तादाद कुछ कम हो गई। फिर ताक रातों में पूरी मस्जिद भर गई। फिर ईद के दिन और ज़्यादा भर गई, और ईद के अगले दिन 3-4 आदमी उस मस्जिद में बचे। उस वीडियो में ये मैसेज दिया गया कि इस तरीके से हमारी मस्जिदों में मेरे भाइयों नमाजियों की तादाद कम होती है। माफ़ कीजिएगा, रमज़ान ख़त्म हुआ है, इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ है, इबादत ख़त्म नहीं हुई है। जो अल्लाह रमज़ान का रब है वही शव्वाल का रब है, वही ज़िलक़ादा का रब है, वही साल के 12 महीनों का रब है। और अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ नबी अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि मौत आ जाए। मरते दम तक हमें नमाज पढ़ना है। अल्लामा इब्ने बास से पूछा गया, एक इंसान ऑपरेशन थिएटर में लेटा है, हिल नहीं सकता, होश में है, हिल नहीं सकता, वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम नहीं कर सकता, वो नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्ने बाज ने कहा वो इशारे से नमाज पढ़ेगा। वो जैसे लेटा है उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ मेरे भाई, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपनी औरतों को नमाजी बनाओ, और दुआ किया करो, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ परवरदिगार तू मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना दे। तो नमाज का माहौल, और इसीलिए आप देखिए फ़र्ज नमाज के अलावा बाकी नमाजों को अल्लाह के नबी फरमाते हैं घर में पढ़ा करो। फजर में आप उठे, वजू कीजिए और 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए। ज़ोहर में 4 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए। सुन्नत नमाजों को घर में पढ़ना अफजल है फ़र्ज नमाज के अलावा। अल्लाह के नबी ने यह ताकीद की है ताकि घर में बरकत का माहौल हो। और आखिरी चीज़ बयान करके हम बात ख़त्म करेंगे। अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, घर वालों के लिए कुछ दुआएं सिखाई गई हैं, उन दुआओं को याद कर लें। एक बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह ने कुरान के 19वें पारे में सिखाई है। अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और अल्लाह तू हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। ये दुआ आप याद कर लें और अपने घर वालों के हक में। अरे भाई अब बैटरी खत्म हो गई। अब आप हजरात भी उठने लगे हैं, माहौल मुंतशिर हो रहा है। आइए, रात का ये वक्त है, ईदगाह होने के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत तो यही है। आप अपनी मस्जिद छोड़ करके मैदान में जाते थे, ईदगाह में जाते थे, तो अफजल यही है, सुन्नत यही है, बेहतर यही है कि आप ईदगाह में जा करके पढ़ें। जब बारिश हो रही हो, कोई मसला हो ईदगाह में जाने में, तब आप मस्जिद में पढ़ें। मस्जिद में अगर कोई पढ़ता है, नाजायज़ या हराम नहीं है, मगर खिलाफ सुन्नत है। जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अगर ईदगाह में जाने की ताकत है, कोई मजबूरी नहीं है, तो ईदगाह में जा करके ही पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, आप
جانے لگے ہیں، میں یہی گزارش کروں گا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم میں سے بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے امن چین اور سکون کی حفاظت فرمائے۔